बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे जिनकी लाइफ सच्चाई, तौहीद और अल्लाह की राह में कुर्बानी की एक शानदार मिसाल है, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब मिला है और जिन्हें 3 धर्म यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म अपना नबी मानता है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 4000 साल पहले हुई थी। उनकी पैदाइश इराक के एक शहर बेबीलोन में हुई थी। उनके वालिद का नाम अज़हर था, जो बुत बनाने का काम करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपने आसपास देखा था कि लोग बुत परस्ती में लगे हुए हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं। आसमान के तारों, चांद, सूरज को खुदा समझते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में हमेशा से एक रोशनी थी। वो हमेशा से सोचते थे, ये जो बुत हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना किसी का फायदा करते हैं और ना किसी का नुकसान करते हैं, तो ये खुदा कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें बचपन से ही हिदायत दी थी। एक दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात में सितारों को देखा, लेकिन कुछ वक्त के बाद सितारे गायब हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन उन्होंने चांद को देखा और चांद भी कुछ वक्त के बाद गायब हो गया। तो उन्होंने कहा, ये चांद कैसे मेरा रब हो सकता है। फिर उन्होंने सूरज को देखा और सूरज भी गुरूब हो गया। तब उनको लगा कि ये जो चीज़ें हैं वो तो गायब हो जाती हैं, और गायब होने वाली चीज़ें मेरा रब कैसे हो सकती हैं। मेरा रब तो वो है जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो कभी भी गायब नहीं हो सकता, वही मेरा रब है। तो ये लोग सब सितारों, चांद की पूजा क्यों करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उस ज़ात की तरफ मुतवज्जो होता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और आसमान और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं उसको पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को मोहब्बत और नर्म लहजे से तौहीद की दावत दी, लेकिन उनके वालिद ने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकाल देने की धमकी दी। फिर उन्होंने अपनी कौम को भी दावत दी कि तुम इन बुतों की पूजा मत करो, लेकिन वो अपने पुरखों की राह पर कायम रहे। एक दिन जब वहाँ के लोग एक शहर गए थे एक त्योहार मनाने के लिए, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिला और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। वो उस जगह पर चले गए जहाँ पर बहुत सारे बुत रखे हुए थे, यानी कि वो बुत खाने में चले गए और वहाँ पर रखे सारे बुतों से बोलने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम पीते क्यों नहीं हो। फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे जितने भी बुत रखे थे छोटे छोटे सबको तोड़ दिया और कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथों में रख दी। जब वहां पर लोग वापस आए, उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर उन लोगों के दिमाग में आया कि ऐसा इब्राहीम कर सकता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा किया है। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये काम तो इस बड़े बुत का है, देखो इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, इसी बुत ने सारे बुतों को तोड़ा है, इससे पूछ लो। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये बुत कैसे बोल सकता है, ये नहीं बोलता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बोल नहीं सकता, लेकिन सारे बुतों को इसने ही तोड़ा है। तब लोगों ने कहा कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो बोल सकता है, ना ही किसी का को तोड़ सकता है। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो तुम इस बुत की पूजा करते हो जो ना तो बोल सकता है और ना ही कुछ काम कर सकता है। इस बात पर वहाँ के लोग बहुत नाराज हो गए और बहुत गुस्सा हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और वहाँ का नमरूद भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपने सारे लोगों को ऑर्डर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सज़ा की तैयारी की जाए, लकड़ियों को इकट्ठा किया जाए। वहाँ के लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सज़ा के लिए लकड़ियों को इकट्ठा किया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अलाव बनाया,
جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو لکڑیوں میں پھینکنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، اسی وقت وہاں پر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کو ایک الگ طرح سے آسان کر دیا۔ انہوں نے آگ کو بجھایا نہیں بلکہ اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بالکل محفوظ رہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا جس نے توحید کی طاقت کو ثابت کر دیا۔ آگ کے معجزے کے باوجود جب قوم ایمان نہیں لائی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس ملک سے ہجرت کی اور فلسطین کی طرف چلے گئے۔ جب مصر سے گزرے تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر انہیں زبردستی اپنے محل میں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی اور بادشاہ انہیں کوئی نقصان نہ دے سکا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ تحفے میں دی اور ابراہیم علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی لمبے عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیں۔ اس نکاح سے اللہ نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک اولاد دی اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کو انہوں نے جنم دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایک بنجر زمین پر چھوڑ آئیں اور انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی زمین پر چھوڑ کر آ رہے تھے تب ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر ہاجرہ علیہ السلام نے بھروسے کے ساتھ کہا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا تھا اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کی ماں تھیں اور وہ بھوکی پیاسی تھیں۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام بھی بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اسی لیے حاجرہ رضی اللہ عنہ نے مروہ اور صفا کی پہاڑیوں کے بیچ چکر لگائے۔ جب وہ 7واں چکر لگا رہی تھیں تو دوڑنے کے بعد اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے کی جگہ سے زمین سے زمزم کا مبارک چشمہ نکل آیا۔ اور یہ صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگانا آج کے حج کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ یہ حج کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کی آزمائش اور باقی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور باپ کے لیے سب سے زیادہ پیارے تھے تب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر اسماعیل علیہ السلام کا جواب توحید اور فرمانبرداری کی عظیم مثال ہے۔
انہوں نے کہا، اے میرے والد، آپ وحی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبح ہوتے ہی جب ابراہیم علیہ السلام نے سفر کی تیاری کی اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، جب وہ مینا کی طرف جا رہے تھے تو 3 مرتبہ شیطان نے انہیں بھٹکانے کی کوشش کی۔ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں وسوسہ دینے کی کوشش کی۔ ان سے کہنے لگا کہ یہ خواب صرف ایک دھوکہ ہے، اپنے پیارے بیٹے کو قربان مت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچانا اور 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اب وہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، ابراہیم تمہارے بیٹے کو مارنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ انہوں نے بھی کنکریاں ماری اور اسے بھگا دیا۔ اب شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو ڈرایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے پہچانا اور کنکریاں مار کر اپنے پاس سے بھگا دیا۔ دوستو، آج بھی حج کے دوران شیطان کو انہی 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس واقعے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں نے راضی ہو کر اللہ کی مرضی کو قبول کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ قربانی کے وقت وہ ان کے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں تاکہ وہ انہیں دیکھتے ہوئے شاید کمزور نہ پڑ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اللہ کے نام پر چھری چلانے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ محبت میں انہیں اللہ کے حکم سے روک نہ دے۔ جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بالکل محفوظ تھے اور ان کی جگہ ایک جنتی دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ یہ صرف اسماعیل علیہ السلام کی جان بچانا نہیں تھا بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کو صرف ابراہیم علیہ السلام کی نیت اور قربانی کا جذبہ قبول تھا، انسان کا خون نہیں۔ قربانی کا امتحان ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست کے درجے پر اور مضبوط کر دیتا ہے۔ قربانی کے عظیم واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی اسی مبارک جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر کعبہ کی بنیاد کو بلند کیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرتے تھے۔ یہ پتھر آج مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ کے قریب موجود ہے۔ تعمیر کے دوران وہ دونوں یہ دعائیں کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے اور ان کی نسل سے ایک ایسا رسول بھیجے جو لوگوں کو خطاب اور حکمت سکھائے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے مکہ آنے کا اعلان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، تمہارے رب نے خانہ کعبہ بنوایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے اس اعلان کو اس وقت تک پیدا ہونے والی ہر روح تک پہنچایا اور آج تک لوگ اسی اعلان کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی
اللہ عنہ سے ان کی دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے رسول بنے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جن میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عربی قبیلے نکلے اور ان کی نسل میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء یعنی کہ فادر آف دا پروفٹس بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت دینے، مختلف جگہوں پر سفر کرنے اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں گزار دی۔ ان کی وفات فلسطین کے شہر ہیبرو میں ہوئی، جہاں ان کی اور ان کی بیویوں کی قبریں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی اور ان کی دعائیں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عبادت کے حصے میں گزری۔ تو یہ تھا قصہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔